अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़ियाज़ टेक। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि एकदम से प्रोग्राम का नाम चेंज करके गुड़ियाज़ टेक से डॉक्टर गुड़ियाज़ टेक क्यों रख दिया गया है। तो उसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मेरे पास ये है कि बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, और ड्रामे देखना और रिव्यू करना, उनके बारे में बातें करना, ये तो मेरी बहुत शुरू से एक हॉबी है। तो उसको मैं एज अ हॉबी ही लेती हूँ। लेकिन अगर जो ड्रामे हम देख रहे होते हैं वो बिकॉज़ हम लोग रियल लाइफ से लेते हैं, वो कैरेक्टर्स हम रियल लाइफ से लेते हैं। तो अगर उन कैरेक्टर्स के हवाले से मैं कोई किसी किस्म की कोई अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं लोगों में, और उन कैरेक्टर्स के थ्रू मैं कुछ हल्की फुल्की बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मेरा एम यही है और मेरा मकसद यही है। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आज हम कौन से तीन शोज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो है डंक। उसका हम एपिसोड 5 डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह क़यामत को डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में जो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द शो विद डंक। इस दफ़ा डंक का एपिसोड नंबर 5 आया था। बिग बैंग एंटरटेनमेंट का ये शो है और बहुत इंटरेस्टिंग शो है। अच्छा, इस एपिसोड के अंदर मुझे जो बात कुछ बातें बहुत मज़े की लगी, कुछ इंटरेस्टिंग लगी, कुछ थोड़ा बहुत मेरा दिमाग जो है वो कुछ किसी और डायरेक्शन में गया, जिस पे शायद अब आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं वो हमें उस डायरेक्शन की तरफ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। खैर, स्टार्टिंग में जो एक मुझे एक जुमला बहुत पसंद आया जो मिनाल का था। मिनाल जो अपेरेंटली अमल की फ्रेंड है, और जब वो डिस्कशन हैदर के साथ कर रहे होते हैं कॉलेज के अंदर, तो उसमें वो एक बात बहुत मज़े की कहती हैं कि लानत हो उस मोहब्बत पर जिसमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कदर ना हो। तो दैट इज़ ट्रू। इस पे सोचने की ज़रूरत है। और आप भी सोचें कि वाकई में क्या फ़ायदा है ऐसी मोहब्बत का जिसमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना हो। एनीवे, उसके बाद तो हैदर और अमल का क्यूट सा सीन होता है कॉलेज के अंदर, और इस वक्त में इसी असना में उनको आगे बताया जाता है कि वीसी ने उनको जैसे वाइस चांसलर ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया है। और वहाँ पे हैदर अपने फादर को देखते हैं जो कि प्ले किया है शहूद अलवीज़ साहब ने। और वाइस चांसलर उनको बुला के उनके फादर के सामने वो सारी बातें क्लियर करती हैं जो मैसेजेस उन्होंने इनअप्रोप्रिएट भिजवाए थे प्रोफेसर अंजुम को। उनके फादर के सामने वो सारी बातें करती हैं, और उसके बाद उनको हैदर को वार्निंग देती हैं कि आप एक कन्फेशन लेटर लिखें राइटिंग के अंदर, और उनसे मिसेस अंजुम से भी माफ़ी मांगें, और जो कि शायद वो पहले भी मांग चुके हैं। बट एक कन्फेशन लेटर लिखें, और उसके बाद जो है उनको ये भी कहा जाता है कि आपको, क्योंकि आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है प्रोफेसर हुमायूं और अमल के केस से, तो हो सकता है कि आपको उस इंक्वायरी कमेटी में भी बुलाया जाए। इसके अलावा द रेस्ट ऑफ द एपिसोड वाज रियली एक्चुअली जस्ट बिलोंग्ड टू यसरा रिजवी एंड गना। और यसरा रिजवी ने पूरे एपिसोड में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली कुछ सीन्स थे जो जिसमें एक स्पेशली स्कूल का सीन था जिसके अंदर उनको प्रिंसिपल बुलाती हैं, और उसमें पता चलता है कि गना ने अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके ऊपर अटैक किया, वाटर की बॉटल से उसका सर फाड़ने की कोशिश की। और प्रिंसिपल फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से, प्रिंसिपल की बातें एक्चुअली बहुत बहुत सेंसिबल बातें थी। बहुत कम होता है कि इस तरह के सपोर्टिंग रोल्स को ये लोग इतने इंपॉर्टेंट डायलॉग्स देते हैं। बट वॉट एवर डायलॉग्स वर गिवन टू हर वर वेरी सेंसिबल। एंड जो प्रिंसिपल होती हैं वो यसरा रिजवी को, जो जिनका कैरेक्टर का नेम आई थिंक मिसेस सायरा हुमायूं है, तो उनको वो बोलती हैं कि आप की बेटी जो है उसमें एग्रेशन हो रहा है, और वो एग्रेसिव हो रही है, और आई थिंक शी नीड्स टू बी सीन बाय अ साइकेट्रिस्ट। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन टू बी गिवन। हम लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बड़े लोगों में होता है, लेकिन ये बच्चों में भी होता है, और बच्चों में ज़्यादा मुश्किल होता है डायग्नोस करना, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी हैं, और बच्चे जो हैं वो शरारती हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम ये बात नहीं समझ सकते कि एट टाइम्स बच्चों में डिप्रेशन की वजह से ये सारी अलामात नज़र आती हैं। बच्चे शायद हो सकता है इतने ज़िद्दी ना हों, लेकिन
ان کو کیونکہ اگر ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ علامات اسی طرح سے ظاہر ہوتی ہیں جیسے ہمیں لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایگریسو ہو رہے ہیں اور ایجیٹیٹڈ ہو رہے ہیں. تو پرنسپل نے یہ چیز نوٹ کی, ریئلائز کی, اینڈ دین شی ڈسکسڈ اٹ ود دا مدر, اینڈ دین obviously ایز ایکسپیکٹڈ دا مدر از ایکسٹریملی اپسیٹ اینڈ ایکسٹریملی فرسٹریٹڈ. اینڈ اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ان کی سسٹر ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں گھر پہ, اینڈ ان کی سسٹر آ کے ان سے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ پارٹی ہے, بٹ وی وڈ پریفر دیٹ پروفیسر ہمایوں ڈزنٹ کم ٹو دا پارٹی اینڈ اونلی یو کین کم اینڈ یور ڈاٹر کین کم. اینڈ جو سائرہ ہمایوں ہوتی ہے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں بہت اس بات کو سن کے. وہ کہتی ہیں کہ نہیں, جس جگہ پہ ویئر مائی ہسبینڈ از ناٹ انوائٹیڈ دین آئی ایم آلسو ناٹ گوئنگ دیر. So this showed a very strong bond between the couple. اور obviously جو سائرہ ہمایوں ہے وہ بہت کلیئرلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان پہ کمپلیٹ اپنا ٹرسٹ کرتی ہیں. بٹ وین دس تھنگ کمز آن ہر ڈاٹر, اور جب ان کی بیٹی کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ بیٹی اتنی پریشان ہو گئی ہے, اتنی ایجیٹیٹڈ ہو گئی ہے, اس کو سائکیٹرسٹ کو دکھایا جائے, اور جب وہ یہ ساری باتیں سن کے گھر آتی ہیں, اور گھر آ کے جو ان کو سینیریو نظر آتا ہے کہ مسز انجم جو پروفیسر ہیں وہ آئی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ پروفیسر ہمایوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں نے حیدر کی اپالوجی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, دین شی کمپلیٹلی بریک ڈاؤن اینڈ ان کی ساری جتنا بھی ان کے اندر کا غصہ ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتا ہے, جو ان کی جتنی بھی اینگر ہوتی ہے وہ ساری اس وقت باہر نکلتی ہے. اینڈ she just breaks down completely and she just tells it to Mrs. Anjum to her face کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا گھر تباہ ہو گیا, آپ کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں, آئی ایم سفرنگ, مائی ڈاٹر از سفرنگ, آپ کا کیا ہوا, آپ تو بیچ میں سے نکل گئیں, یو جسٹ pardoned the boy and you are just out of the whole scenario, but like what about us, what about my family, what about my daughter, now we have to go through everything because of you, which is a very genuine thing to say. But the way Yasser Rizvi performed this scene was like amazing. She did such a good job. She beyond nailed it. I think میں نے اپنے لاسٹ ریویو میں کہا تھا کہ I'm feeling bad for all those actors who have to actually act in front of Noman Ijaz, but today I think I will just reiterate it a little bit, and I will just say کہ I'm feeling bad for Noman Ijaz کہ ان کو یسرا رضوی جیسی خاتون کے سامنے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرنی پڑ رہی ہے, because she simply nailed it. جب وہ ان کی اسکرین پریزنس اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے جو ہے وہ کسی اور کا کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا. سو ویری ویل پورٹریڈ all the anger, the frustration, the غصہ, the پریشانی جو ان کو اپنی بچی کے بارے میں ہے. تو بہرحال اٹ واز ویری ویل ایگزیکیوٹیڈ ایز ویل. اینڈ آن دا ادر ہینڈ پھر دوسری طرف ایک اور بھی اس طرح کا سین تھا کہ جو شہود علوی ہیں, ہی از ویری اپسیٹ ود ہز سن حیدر اینڈ از کانسٹنٹلی بیریٹنگ ہم فار لائک sending all those bad messages to Mrs. Anjum. اور اس سین کے اندر بھی جو شہود علوی نے جو پرفارمنس دی ہے, اٹ واز آلسو ویری ویری ویل ڈن. بہت ایک باپ کا غصہ اپنے بیٹے کی طرف جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے بیٹے نے اس طرح کی غلط حرکت کی ہے, ٹیچر کے ساتھ میسیجز بھیجے ہیں غلط قسم کے, اینڈ لائک دی اینگر اینڈ دی فرسٹریشن. ویسے یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے تو سارا کا سارا ملبہ آبویسلی اماں کے اوپر ہی گرتا ہے, تو وہ بھی بار بار اماں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری تربیت. بٹ اینی وے بہت اچھی طرح سے انہوں نے پورٹری کیا, اور شہود علوی نے وہ سین کمپلیٹلی ہی نیلڈ اٹ, اٹھا لیا اس سین کو انہوں نے. تو بہرحال آگے جا کے جو ہے وہ سم ہاؤ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ سین ہوتا ہے جس میں اس کالج کا سین دکھاتے ہیں, جس میں بلال عباس جو حیدر ہیں وہ اور جو ان کی جو فرینڈس ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بعد میں اوور ہیئر کرتے ہیں حیدر اور عمل آگے بیچ میں جوائن ان کرتے ہیں. تو جو ان کے فرینڈس ہوتے ہیں وہ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈبیٹ دس ایشو دیٹ ہو از دا گلٹی پارٹی. تو اگین آن ون ہینڈ یہ اپروچ ہے کہ جو ہے حیدر نے
حیدر نے جو ہے وہ عمل کو پروفیسر صاحب کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ پروفیسر صاحب کو جو ہے وہ پریشرائز کر سکیں. ایک طرف تو یہ بات سننے میں آ رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری طرف کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ پروفیسر صاحب نے عمل کو بلیک میل کیا ہے. دیٹس دا ریزن ہی واز سٹنگ آن دا ہول کمپلین تھنگ, اور وہ ویٹ کر رہے تھے اور عمل کو بلیک میل کر رہے تھے. تو جب حیدر سنتا ہے یہ بات کہ عمل کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہی گیٹس ویری اپسیٹ اینڈ ہی گوز ٹو پروفیسر ہمایوں ہاؤس, اور وہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ڈائلاگس ہوتے ہیں بٹوین بوتھ آف دیم. اور اس سے ایک چیز بہت کلیئرلی نظر آتی ہے, سامنے آتی ہے کہ جو حیدر ہے وہ بہت کلیئرلی اس امپریشن میں ہے کہ عمل خود پروفیسر صاحب کے کمرے میں گئی ہے, اور پروفیسر صاحب کا جو سٹینس ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ عمل کو حیدر نے ان کو کنونس کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو دونوں اپنی اپنی طرف سے دے آر ویری کنونسڈ اباؤٹ دا ہول تھنگ. مجھے سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو اس ایپیسوڈ کے اندر یہ فیلنگ کیوں آئی کہ ایکچولی بوتھ آر ٹیلنگ دا ٹروتھ. پروفیسر صاحب بھی سچ بول رہے ہیں اور حیدر بھی سچ بول رہا ہے. اگر بیچ میں کہیں گڑبڑ ہے اور کوئی کنفیوژن ہے تو وہ عمل کے کیریکٹر کے ساتھ ہے. آئی تھنک عمل از ڈوئنگ سم تھنگ, شی ہیز ہڈن سم تھنگ فرام حیدر, اور وہ اس نے جو ہے کچھ ایسا کیا ہے, یا تو وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی سینیریو اس میں چل رہا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی دیز ٹو آر ناٹ دا کلپریٹس, دیز بوتھ مین آر ناٹ دا کلپریٹس. آئی تھنک بیسکلی دا پرابلم لائز ود عمل. آگے جا کے پتہ چلے گا اگلے ایپیسوڈس میں کہ ہاؤ فار مائی پریڈکشن واز کریکٹ. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کمپلیٹلی دوسری طرف سوچ رہی ہوں, بٹ مجھے یہ آج کا ایپیسوڈ دیکھ کے کچھ فیلنگ آ رہی تھی کہ آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایپیسوڈ چلتا ہے. سو اگین اندر ویری ویری پاورفل ایپیسوڈ. بہت مزہ آیا دیکھ کے, اور سسپینس کا ایلیمنٹ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے. اور اگر ایک چیز جو انہوں نے بہت اچھی کہی, یسرا رضوی کے ڈائلاگس بہت خوبصورت تھے, اور جو انہوں نے پروفیسر صاحب کو آخر میں یہ کہا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ از کمپلیٹلی اٹ از ارریلیونٹ کہ اگر تم یہ کیس جیت بھی گئے تو ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور ہم جو ہے وہ اپنے بچی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے, بیکاز وین حیدر کمس ٹو ہز ہاؤس اینڈ دے بوتھ, پروفیسر صاحب اینڈ حیدر دے بوتھ ہیو اے فائٹ. وہ بچی کے سامنے فائٹ ہو رہی ہے, بچی دیکھ رہی ہے, اور پھر وہ اتنی زیادہ شی گیٹس سو ٹرامیٹک اباؤٹ دا ہول تھنگ, اور اس کو بار بار وہ رات کو اٹھ رہی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ دا مدر ہیز ٹو گیو ہر سم کائنڈ آف اے سیڈیٹو ٹو پٹ ہر ٹو سلیپ. اور جو ہے وہ اتنے اس کی سائیکی پہ اس قدر برے اثرات اس پورے انسیڈنٹ کے ہو رہے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. لائک ہم جو بڑے ہیں ہم لوگ تو اپنے ایشوز کو شاید بعد میں ریزالو کر بھی لیں, لیکن جو ایک 6 سال کی بچی ہے وہ شاید اتنی آسانی سے ان ایشوز سے اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑوا نہیں سکے گی. اس کی لائف کے اوپر بہت ہی لانگ ٹرم ان چیزوں کے کانسیکوینسز رہیں گے. تو دس واز اے ویری امپورٹنٹ میسج دیٹ دس ایپیسوڈ گیو ٹو اس, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل تھنک اباؤٹ لائک بچوں کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کون سی بات کے بچوں کے اوپر کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. اچھا, دیر از ون شاؤٹ آؤٹ آئی ہیو ٹو گیو اسپیشلی ٹو دا نعیم عباس روفی ہو ہیز سنگ دا او ایس ٹی. بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس گانے کو گایا ہے جو اس کے او ایس ٹی کا گانا ہے, اور اس کی آئی تھنک کمپوزیشن جو ہے وہ وقار علی نے کی ہے, اور لیرکس جو ہیں وہ صابر ظفر صاحب نے لکھے ہیں. تو یوزلی او ایس ٹی جو ہوتا ہے وہ ایک پورے پروگرام کو اٹھا لیتا ہے, اور جب کبھی بھی یہ بیچ بیک گراؤنڈ میں بجتا ہے تو بھی لائک اس کو سننے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے. تو a big shout out to all these three gentlemen who actually put in so much of an effort to compose a very very nice and very audibly pleasing OST. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ڈنک کا ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کا ریویو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اینڈ لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ون دیٹ از قیامت. ہاں جی, تو اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل قیامت کی.
تو میں جلدی سے کوئکلی ایپیسوڈ نمبر 3 کا پہلے جلدی ریپ اپ کر لیتی ہوں، بیکاز پچھلے میں نے اس کا ریویو نہیں کیا تھا. تو جو مختار صاحب ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے، راشد کے لیے سمرا کا رشتہ لے کر آتے ہیں ان کے گھر پہ، اور آبویسلی کیونکہ اپنے بھائی کے گھر پہ، فراز صاحب کے گھر پہ لے کر آتے ہیں، اور وہاں ان کی جو بیگم ہے عافیہ وہ انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی میچ نہیں ہے راشد کا اور سمرا کا. تو اس وقت وہ تو انکار کر دیتی ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم پھر جو مختار صاحب ہیں وہ ان کو پھر تھریٹن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے شادی اس کی نہیں کی راشد کی سمرا کے ساتھ، تو پھر ان کا جو گھر ہے وہ بھی یہ لے لیں گے، اور جو دکان جس پہ یہ کام کرتے ہیں فراز صاحب وہ بھی وہ لے لیں گے. تو پھر ایسے موقع پہ سمرا جو ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں، اور وہ پھر ہاں کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں شادی کروں گی، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ آلریڈی پسند کرتی تھیں اپنی دوست کی بھائی کو، سعد کو. تو خیر یہ ایپیسوڈ 3 میں یہ ہو گیا. اب ایپیسوڈ نمبر 4 میں ایک نئے کیریکٹر کا اضافہ ہوا جو کہ ہارون شاہد ہیں، اور وہ جواد کا رول پلے کر رہے ہیں. جواد از دی ینگر بردر آف راشد. تھوڑا مجھے ایج کی ڈسپیرٹی لگ رہی ہے راشد اور جواد کے بیچ میں، کیونکہ جواد مجھے کہیں سے بھی راشد کے چھوٹے بھائی لگ نہیں رہے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ خیر چلے. تو جواد صاحب جو ہیں یہ اپیرنٹلی کینیڈا میں رہتے ہیں، اور یہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کینیڈا سے آئے ہیں. تو جب یہاں آتے ہیں وہ ظاہر ہے آ کے اپنی ہونے والی بھابھی سے ملتے ہیں اور افرا سے ملتے ہیں. تو 5 سال کے بعد مل رہے ہیں، تو ریئلائز کرتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے وہ خوشی سے نہیں ہو رہی، بلکہ بہت زور زبردستی سے ہو رہی ہے. تو ہی ٹرائز ٹو گیٹ ان ٹو دا ڈیپتھ آف اٹ کہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان کی گھر کی طرف سے جو ہے وہ پریشر آیا ہے، اور ان کے اماں ابا نے پریشرائز کر کے جو ہے، اماں ابا نے بھی نہیں بلکہ خالی ابا نے پریشرائز کیا ہے ان کی اماں کو بھی اور راشد کو بھی کہ اس شادی کی جائے سمرا کے ساتھ. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ جواد صاحب اپیرنٹلی سیمس ٹو بی اے ویری سینسیبل کیریکٹر. تو وہ پھر جاتے ہیں سمرا کے پاس، اور جا کے سمرا سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اور اگر آپ کو آپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں نکالے گا، اور آپ کو جو ہے وہ اگر انکار کرنا ہے تو آپ شادی سے انکار کر دیں. اب اس وقت یہ جو مجھے ڈائلاگ سمرا کے تھے وہ مجھے بہت زیادہ پرابلمیٹک لگے، اینڈ بہت زیادہ عجیب ہائی ہینڈڈ قسم کی ان کی لاجک تھی کہ جی میں تو کینیڈا سے آپ آئے ہیں، لیکن میں ایک پاکستانی لڑکی ہوں، اور یہاں پہ لڑکیاں شادی سے 1 ہفتے پہلے انکار نہیں کرتی، بلکہ اپنے ماں باپ کی عزت و وقار کے لیے وہ جو بھی کہیں اسے چپ چاپ نبھاتی ہیں، چپ چاپ اس کو سنتی ہیں، اور میں بھی اپنے رشتے کو جو ہے وہ آخری سانس تک نبھا کر دکھاؤں گی. تو پھر وہ بیچارہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہو رہی، اور میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے میں شادی کر رہی ہوں. فار می دیٹ واز اٹ ڈن. اب جب ان کو ایک موقع مل رہا ہے وہ اس موقع کو نہیں اٹھا رہی، اور وہ اس شادی سے منع نہیں کر رہی، تو اب میرا خیال ہے آگے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے نا، میری ان کے ساتھ سمپتھیز نہیں ہونے والی. بیکاز آپ کے پاس جب موقع تھا آپ اس کو اویل کرتی، آپ اس کو نکال لیتی. اب اگر جب سامنے جواد ایک اسٹینڈ لے رہا ہے اس کے لیے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس موقع ہے، تو اتنی بھی زیادہ اللہ میاں کی گائے بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے. اور جہاں تک اماں ابا کی عزت و وقار کی بات ہے، تو وہ ہم نے پورے ایپیسوڈ میں دیکھ لیا، پورے اگلے جو نیکسٹ ایپیسوڈ تھا شادی والا جو ایپیسوڈ تھا اس میں بھی دیکھ لیا کہ جہاں جہاں بھی موقع مل رہا ہے ان کے اماں اور ابا کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسٹارٹنگ فرام لائک بری، جس طرح کی بری انہوں نے بنا کے بھیجی. ویسے تو خیر وہ بری اور جہیز، جب وہ جہیز نہیں لے رہے تو بری کے اوپر بھی اتنا ہنگامہ کرنے کی ایکچولی افرا کو ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے انہوں نے جہیز بھی تو نہیں مانگا نا، تو بری واٹ ایور دے گیو اٹس فائن، ان کی اپنی مرضی کی ہے، اپنی چاہت سے وہ جو بھی اپنی بیوی کے لیے بنانا اپنی بہو کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس کو ویسے تو ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا، بٹ بیکاز دے وانٹ ٹو شو دا ڈسپیرٹی کہ جی وہ انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے ذرا کمتر
بری بنا کے بھیجی ہے تو اوکے فائن، پوائنٹ ٹیکن، کوئی بات نہیں. اچھا، دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جو ایپیسوڈ جو تھا اس کے اندر انہوں نے بس یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو ان کے ابا تھے فراز صاحب، وہ میٹرک پاس، وہ بھی میٹرک پاس نہیں تھے، وہ بھی میٹرک فیل تھے اور بہت عیاش تھے. تو ان کے جو ابا ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں مختار صاحب کے جو راشد ہے وہ بھی شادی کے بعد جو ہے اگر پڑھی لکھی بیوی آ جائے گی، دیٹ واز دی آبسیشن ود دا پڑھی لکھی بیوی، کہ جب ان کی اماں بھی شروع میں بار بار کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ کم از کم BA یا MA ہونی چاہیے. تو پہلے تو سمجھ میں آ نہیں رہی تھی یہ بات کہ کیوں آخر اپنے میٹرک فیل لڑکے کے لیے یا میٹرک پاس لڑکے کے لیے تو وہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی کیوں لانا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر اب یہ بات چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ دا اونلی ریزن بینگ کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب پڑھی لکھی بیوی آئے گی تو وہ آ کے اس کو سنبھال لے گی. تو خیر بہرحال ٹھیک ہے، سمرا جو ہے وہ انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، شادی ہو گئی. اور شادی کے موقع پہ پھر وہ حق مہر کا ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے کہ جو ان کے چچا جان تھے انہوں نے مختار صاحب نے انہوں نے جو حق مہر لکھوایا تھا وہ 32 روپے کا لکھوایا تھا. حالانکہ پھر جو ہے اس پہ افرا کو شدید غصہ آتا ہے اور پھر وہ سب کے سامنے جو ہے وہ بولتی ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے، دس از ناٹ رائٹ، اور اس کو لڑکی کو اپنا حق ملنا چاہیے اور اس کا حق مہر جو ہے وہ کم از کم 10 لاکھ ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ بول کے اور 10 لاکھ اب اس کا جو ہے وہ حق مہر لکھوا لیتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ وہ جو ان کا ٹریک چل رہا ہے راشد صاحب کا پری کے ساتھ، بڑا انٹرسٹنگ مزے کی کیمسٹری بنی ہوئی ہے. تو پری ایکچولی جو انہوں نے دکھایا ہے وہ شاید کوئی تھیٹر کی ایکٹریس ہیں، بٹ وہ راشد کی کے جو اندر کی جو کیپبلٹیز ہیں ایز این ایکٹر اس کو کیش کر رہی ہیں اور ان کو کوئی فلم دلوا رہی ہیں. اور پھر ان سے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو فلم کا جو پروڈیوسر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ راشد جو ہے وہ اپنا اس کے اندر حصہ ڈالے فائنینشلی ایز ویل. سو لائک شی از سکنگ فار منی، جہاں سے جو بھی پیسہ راشد کے پاس سے آتا جا رہا ہے وہ نکلواتی جا رہی ہیں. تو کوئی عنقریب فیوچر میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ اتنے آسانی سے جو ہے وہ ان کی جان چھوڑیں گی راشد صاحب کی. لیکن ان کی کیمسٹری بہت زبردست ہے، احسن خان کی اور ثنا فاخر کی کیمسٹری واقعی میں مزہ آ رہا ہے دیکھنے کے لیے. ایز یوزول ایکٹنگ وائز ایوری بڈی واز ڈوئنگ گریٹ. اور جو ان کا 3rd ایپیسوڈ تھا اس کے اندر آئی تھنک دا انٹائر ایپیسوڈ بلانگڈ ٹو کنزا ہاشمی. انہوں نے بہت زبردست ایکسپریشنس دیے، بہت زبردست ایکٹنگ کی، اور ان کو دیکھ کے لائک ہر ایک سین کے اوپر ان کی بہت کمانڈ تھی. ایپیسوڈ 2 میں اوبیسلی کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں تھا، ایوری بڈی واز گڈ، ایوری بڈی واز ڈوئنگ دیئر جاب، بہت اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے لے کے چلے. اور دا 5th ایپیسوڈ تھی جو کہ آج آئی ہے، تو وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسٹار پلس کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں یا پھر بالی ووڈ کی کوئی مووی دیکھ رہی ہوں، لائک ہم آپ کے ہیں کون ٹائپ کی، یا ہم ساتھ ساتھ ہیں، جس میں کہ گانے بھی ہو رہے ہیں اور وہ گانا بھی بجا رہے ہیں اور وہ ڈانسز بھی ہو رہے ہیں اور ایک بہت ہی خوشی کا ماحول شادی کا دکھا رہے ہیں. اور جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف تو افرا اتنی پریشان ہے، پھر دوسری طرف سے وہ ڈانس بھی کر رہی ہیں. تو دیر از سم کیمسٹری وچ از بلڈنگ اپ بٹوین جواد اینڈ افرا، جو کہ اب ان کی مدر کو نے بھی نوٹ کر لیا ہے اور ان کی جو خالائیں ہیں انہوں نے بھی نوٹ کر لیا ہے کہ ان کا کچھ آپس میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے. بٹ ابھی جو ہے، اور اوبیسلی اتنا سیریس ہے کہ جواد نے وہیں پہ شادی کے ماحول میں ہی چاہے خاموشی سے صحیح بہرحال ان کو پروپوز کر دیا ہے کہ جی افرا کو کہ آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، آدھی دلہن تو آپ بھی بنی ہوئی ہیں، تو میں آج ہی شادی ہم کر لیتے ہیں. تو اب وی ہیو ٹو سی، ویٹ اینڈ سی کہ آگے ان کا ٹریک کس طرح سے چلتا ہے. بہرحال شادی ہو گئی ہے راشد کی اور سمرا کی، اور سمرا جو ہے وہ اپنے سسرال آ گئی ہیں اور سسرال آ کے بھی ان کو بہت زیادہ کوئی ویلکمنگ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک شادی میں وہ بھی آ گئی تھیں ہماری پری، تو پروین عرف پری وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئی تھیں کیونکہ ان کا بھی دل بہت ٹوٹا ہے، تو وہ دیکھنے آئی تھی کہ شادی کیسے ہو رہی ہے.
تو اپیرنٹلی سمرا نے میرا خیال ہے یہ بھی پک کر لیا کہ راشد جو ہے وہ ان خاتون کے پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ بہت کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ گئی ہیں اس شادی کے اندر. میرا خیال ہے ان کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ سمپتھی آئی ایم گوئنگ ٹو گیو ٹو سمرا ان دا لیٹر ایپیسوڈس، جب ان کے ساتھ واقعی میں راشد نے کافی برا کرنا ہے. تو جیسے کہ راشد کہتے ہیں کہ میٹر گھوم جاتا ہے، تو اب پتہ نہیں اب وہ راشد صاحب کا میٹر جو ہے وہ کون سے ایپیسوڈ میں گھومنا شروع کرے گا. بہرحال ویل ویٹ اینڈ سی. اوور آل آئی تھنک اٹس اے ویری نائس پلے، مزہ آتا ہے دیکھنے کا. اس کی ایک ویلیو ہے، ایک سارٹ آف انہوں نے بڑا سینک قسم کا انہوں نے اس کی پروڈکشن کی ہوئی ہے، اور پیسہ کافی انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے. اور جو ان کی گھر کی ڈیکوریشنز وغیرہ انہوں نے شادی پہ دکھائی تھی، ریئلی ویری نائس. لگ رہا تھا کہ پروڈکشن پہ بہت محنت کی ہوئی ہے. اور جو ہے ایکٹنگ وائز آبویسلی کہیں کہیں احسن خان لگتا ہے جیسے تھوڑے سے اوور ٹاپ جا رہے ہیں، بٹ لائک اٹس فن ٹو واچ. ابھی اس وقت ایز سو فار سو گڈ، احسن خان از فن ٹو واچ. اب آگے چل کے کس طرح سے کام چلے گا یہ مجھے نہیں پتا. سو دیٹس آل دیر از فار قیامت. تو اب انشاءاللہ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ون. دل نہ امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو میرا خیال ہے اب آپ صحیح سمجھے، لیٹس اسکپ ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ ریویو آف دل نہ امید تو نہیں. اٹس بیسڈ آن یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا، یہ فیض احمد فیض کی ایک غزل سے ہے، اور یہ اس کی ٹائٹل تھیم بھی ہے بیسکلی. اور اٹس ریٹن بائی امنہ مفتی اینڈ اٹس ڈائریکٹڈ بائی کاشف نثار. اینڈ دس پروجیکٹ از بیسکلی in association with اور in collaboration with کشف فاؤنڈیشن، جو کہ اس سے پہلے ہمیشہ کافی سارے سوشل ایشوز کے اوپر ڈرامے بناتے رہے ہیں. دا لیٹسٹ بینگ اینڈ دا موسٹ فیمس بینگ اڈاری. تو جیسے کہ ان کا ایک سوشل میسج ہوتا ہے ہمیشہ اس ان کے ڈرامے کے بنانے کا. تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ میرا خیال ہے انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر بنایا ہے، جو کہ اس وقت نہ صرف ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، بلکہ انفیکٹ اس وقت آل اکراس دا ورلڈ، گلوبلی یہ ایک بہت ہی میجر مسئلہ ہے جو کہ ہر کوئی فیس کر رہا ہے آل اوور دا ورلڈ. اور اس میں انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں بات کی ہے، سیکس ورکرز کے بارے میں بات کی ہے، آئی تھنک چائلڈ لیبر کے بارے میں بات کی ہے، اور جو چائلڈ بیگرس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے. ویل کم ٹو دیٹ. فرسٹ لیٹ می جسٹ گیو یو اے بریف اباؤٹ دا کاسٹ. اٹ ہیز اے اسٹیلر کاسٹ، زبردست کاسٹ ہے اس کی. اور اس میں یمنا زیدی ہیں جو کہ آئی تھنک اللہ رکھی کا رول پلے کر رہی ہیں، یسرا رضوی اگین سویرا کا رول پلے کر رہی ہیں، نوید شہزاد مائی موسٹ فیوریٹ آنٹی کا رول پلے کر رہی ہیں، عمیر رانا ہیں اس میں زلفی کے طور پہ آ رہے ہیں وہ، ٹیپو ہیں، وہاج علی ہیں ہو از پلینگ دا لیڈ اگین، نعمان اعجاز ہیں، اور سمیہ ممتاز ہیں، دادیہ افغان ہیں. اب دیر آر سو مینی کیریکٹرز کہ میں آبویسلی سب کے نام نہیں جانتی، لیکن جو بھی کیریکٹرز ہیں انہوں نے سب نے اپنے اپنے کیریکٹرز کے ساتھ انصاف کیا ہے. اس ڈرامے کے اندر بے تحاشا کیریکٹرز ہیں، اس لیے ابھی جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں آئی تھنک انہوں نے صرف جنرلی ایک کیریکٹرز کی انٹروڈکشن دینے کی کوشش کی ہے. اور جو یمنا زیدی ہیں اور یسرا رضوی ہیں یہ دونوں پرابیبلی سیکس ورکرز ہیں، اور نوید شہزاد ان کی وہ آنٹی ہیں جن کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں. شی از ناٹ دا ریئل مدر آبویسلی. جو ہے یو کین کال دیم پروسٹیٹیوٹس اور اسکارٹس، اور جو بھی ہے وہ آگے چل کے کلیئر ہوگا. اور ایک ساتھ میں یہ ڈرامہ صرف ایک جگہ پہ بیسڈ نہیں ہے، اٹس بیسڈ آن اے رورل تھیم ایز ویل، اور اس کی ایک اربن تھیم بھی ہے. تو انہوں نے آئی تھنک رورل پنجاب کو بھی بہت خوبصورتی سے ڈپکٹ کیا ہے. اس میں ایک الگ فیملی انہوں نے دکھائی ہے جس میں ایک برتن بنانے والا جس کو آئی تھنک کمہار کہتے ہیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اگر میری اردو ٹھیک ہے تو وہ ہے جو برتن بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ
جو بیٹیاں ہیں، ایک بڑی بیٹی ہے سعدیہ جس کی شادی ہونے والی ہے، اور ایک چھوٹی بچی ہے اللہ رکھی جو اس سے چھوٹی، اور 2 بیٹے ہیں، اور ان کی ماں ان کے ساتھ وہاں رہتی ہے، ان کی اور ان کی وائف ہیں. تو بڑا ایک خوبصورت سین تھا. وہ مٹی سے مٹی لا رہے تھے، وہ اس کھوتے پہ رکھ کے، اور آ کے اور اپنے جو ہے وہ مٹی کے برتن اسی مٹی سے وہ بناتے ہیں. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک کنورسیشن ہوئی تھی ان کی، اس کمہار کی اپنے بیٹی کے ساتھ اللہ رکھی، جو بہت ینگ سی چھوٹی سی بچی، بہت پیاری سی بچی ہے. تو وہ بچی اپنے ابا کو کہتی ہے کہ میری جو بڑی بہن ہے وہ بہت میرا مذاق اڑاتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ تم ہماری اصلی بیٹی نہیں ہو، بلکہ تمہیں ہم قبرستان سے اٹھا کے لائے ہیں. آئی تھنک دیر از سم کو ریلیشن وتھ قبرستان دیر، بیکاز کسی اور سین کے اندر بھی انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ جب یہ ایسکارٹس تھیں، یعنی یمنا زیدی اور یسرا، جب یہ لوگ اپنا شو کر کے واپس گھر جا رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں پولیس ان کو روکتی ہے. تو یسرا جو ہیں وہ پولیس والوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان دا مین ٹائم پہلے تو جو یمنا زیدی ہیں شی بریکس انٹو اے سانگ، بڑے مزے سے گانے وانے گا رہی ہوتی ہیں، بٹ اینی وے لیٹر آن وہ کار سے نکل کے قبرستان کی طرف نکل جاتی ہیں. تو آئی تھنک کوئی کوریلیشن ہے قبرستان کی یمنا زیدی کے کیریکٹر کے ساتھ بھی، اور یہ جو اللہ رکھی ہیں ان کے کیریکٹر کے ساتھ بھی. اب ویل سی ایز دا اسٹوری پروگریسز وی ول نو واٹ از ہیپننگ. بہت امپورٹنٹ ایشوز انہوں نے اس ڈرامے میں اٹھائے ہیں، جس میں ابھی انہوں نے ایک اور چھوٹا بچہ دکھایا ہے. اس میں نادیہ افغان ہیں، اور ایک چھوٹا ان کا بیٹا ہے، اس کا نام آئی تھنک جانو ہے یا جموں ہے، کچھ اس طرح کا نام ہے. ان کے جو بچے کا باپ ہے وہ مر چکا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ ہر وقت مار کھا رہا ہوتا ہے. وہ ماں سے بھی مار کھاتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہ اپنے استاد سے مار کھاتا ہے، بات بے بات وہ مار کھاتا ہے، جس طرح سے وہ اس کو جو ہے مرغا بنا دیتے ہیں، کبھی مارتے. اٹس سچ این امپورٹنٹ تھیم ٹو پک اپ، جس طرح سے ہم نے نارملائز کیا ہوا ہے بچوں کو مارنا اور پیٹنا، اپنی فرسٹریشن بچوں پہ نکالنا. بیکاز آئی تھنک اٹس اے ہیومن سائیکالوجی کہ ہم اپنے سے ہمیشہ چھوٹے کے اوپر ہی اپنا پورا زور نکالتے ہیں. تو وٹ ایور آر اوور فرسٹریشنس فار دی انٹائر ڈے، اگر ہم بہت زیادہ کوئی ہمارا دن خراب گزرتا ہے تو یو ول نوٹس کہ جو آپ کے سامنے جو سب سے پہلے بندہ آئے گا جو آپ سے کمزور ہوگا، جس کے اوپر آپ کا بس چلتا ہوگا، آپ اپنی پوری فرسٹریشن اسی پہ نکالتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سینسٹیو ایشو، جس کے اوپر ہم لوگ یوزلی بات نہیں کرتے ہیں، بٹ ان چیزوں کے بہت کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی کہ یہ اس چیز کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو کمار ہیں جن کی بڑی بیٹی سعدیہ، وہ ان کی شادی ہو رہی ہے، تو ان کے سسرال والے آتے ہیں، اور وہ آتے ہی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ جی لڑکا جو ہے وہ شادی پہ موٹر سائیکل کی سلامی مانگ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریک کتنا انٹرسٹنگ ہے، کیا ہو رہا ہے. اچھا، ایک بہت بہت مزے کا ایک الگ سے ایک ٹریک ہے جو کہ انہوں نے دکھایا ہے نور الحسن صاحب کو، جو کہ قاری صاحب ہیں، اور ان کی وائف ہیں سمیہ ممتاز، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کو ان کو پولیو ہے، اور دوسری بیٹی جو ہے وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اور آئی تھنک وہ کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے. ابا بہت خلاف ہیں کہ بچی کو جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیلنے دینا، باہر نہیں نکلنے دینا. تو ایک دن وہ بچی اسکول سے واپس آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے ایک دوست قاری صاحب کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ وچ از پلیڈ بائی کاشف. وہ مطلب لٹرلی مجھے گوز بمس آ گئے تھے جب وہ کاشف صاحب جو ہے وہ قاری صاحب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں ان کی بیٹی کو آتے ہوئے اسکول سے، تو وہ بولتے ہیں کہ قاری صاحب آپ ناراض مت ہوجیے گا، لیکن یہ ماشاء اللہ آپ کی بیٹیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں، حالانکہ مطلب کیا ایج ہوگی، ہارڈلی کوئی 9 ایئرس 10 ایئرس ہارڈلی. تو کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی بڑی لڑکیاں بنا دوپٹے کے گھومیں گی تو مردوں کے دلوں میں برائی تو آئے گی. تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے قاری صاحب، تو اس لیے آپ اپنی بیٹی کو پردہ کرائیں. او مائی گاڈ، آئی ہیڈ گوز بمس. مطلب دس از سو ریئل، لائک آپ اس سے زیادہ ریئل کچھ دکھا نہیں سکتے ہیں. اوور آل میرے اوپر ایٹ لیسٹ، بیکاز دس شو از اباؤٹ مائی ٹیک آن تھنگس، مجھے یہ ڈرامہ بہت پسند آیا.
اس کا پہلا ایپیسوڈ مجھے بہت پسند آیا. مجھے لگ رہا ہے اس میں ریالٹی میں کتنی ساری ریالٹی میں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہ جو ہے ڈپکٹ کر رہے ہیں. پہلی ایپیسوڈ میں تو خیر انہوں نے مطلب دکھایا بہت کچھ ہے، بٹ آئی تھنک ابھی اسٹل دیر از اے لاٹ مور ٹو کم. اور وہ شوگر کوٹڈ نہیں ہے یہ ڈرامہ. کمزور دل کے لوگ نہ دیکھیں. آگے میرا خیال ہے کافی کچھ اس میں دیکھنے کو ملے گا جو کہ شاید ہر کوئی بہت کمفرٹیبلی نہیں دیکھ سکے گا. لیکن آئی فار شیور آئی ایم گوئنگ ٹو واچ دس پلے بیکاز آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو سینگ کہ یہ کس طرح سے اس ڈرامے کو لے کے چلتے ہیں. کچھ چیزیں بہت کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ اس ڈرامے پہ ریسرچ بہت ہوئی ہے، بے تحاشا ریسرچ انہوں نے کی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ دے آر ڈیلنگ ود دا انٹائر تھیم ان اے ویری سینسٹیو ایشو ان اے ویری سینسٹیو وے. لائک آہستہ آہستہ بہت سلولی انفولڈ کر رہے ہیں چیزوں کو. اور جو ہے مطلب اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک دم سے بہت سفوکیشن کا اور ایک دم سے بہت ریپلجن کا احساس نہ ہو. بیوٹیفلی نٹ. آئی تھنک دا انٹائر اسکرپٹ از ویری بیوٹیفلی نٹ اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس وچ آر فوڈ فار تھاٹ. مجھے یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ میرا فیوریٹ ہوگا. مجھے مزہ آئے گا اس کو دیکھنے میں بیکاز اٹس ویری ویری کلوز ٹو ریالٹی. پروڈکشن کوالٹی از ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ایکٹنگ سب کی مائی گاڈ ویری ویری نائس. کس کی تعریف کریں اور کس کی نہ کریں، سب نے اپنے اپنے رول کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے. نور الحسن صاحب نے تو اپنے پورا گیٹ اپ چینج کیا ہے. لائک ہی از لکنگ سو ینگ. وہ پورے انہوں نے اپنے بال کالے کیے ہیں اس رول کے لیے. بڑے جوان سے بڑے ینگ سے لگ رہے ہیں. اور جو یمنا زیدی، او مائی گاڈ، انہوں نے وہ گلٹری آئی میک اپ ایک ٹپیکل ایک وہ کیریکٹر کے اندر جانے کے لیے، اور ہیئر اسٹائل ان کا بالکل ایک ٹپیکل سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، بہت ہی گلیٹری سا اور بہت ہی گلیمرس سا اور پورا میک اپ بھرا ہوا. بہت خوبصورت. اینڈ لائک دا باڈی لینگویج اینڈ دا وے شی از یوزنگ ہر آئیز فار ہر ایکسپریشنس زبردست ہے. جتنی انہوں نے آنکھوں سے اپنی ایکٹنگ کی ہے اس ڈرامے کے اندر، بہت زبردست. بہت مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھ کے. اور آف کورس یسرا از لائک آئی ڈونٹ نو، ایک دم سے نکل کے آئی ہیں لیکن آتے ہی چھا گئی ہیں اسکرین کے اوپر. آئی مین ہر سین ان کا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی رول، اس ہر رول میں لگتا ہے کہ یہ اسی رول کے لیے بنی ہیں یہ. تو بہت زبردست انہوں نے بھی کام کیا. ویسے بڑا انٹرسٹنگلی جو پہلا سین تھا جس کے اندر یسرا جو یمنا زیدی ہیں، وہ کسی پارٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پہ باہر جا کے بیٹھ جاتی ہیں. وہاں پہ ان کو جو ہے عمیر رانا آتے ہیں باہر ان سے ملنے کے لیے، اور پھر ان کے آپس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں. پھر وہ ان سے کہتی ہیں کہ سگریٹ ہے. آئی ڈونٹ نو، آئی ہیڈ دس ویری اسٹرانگ فیلنگ. آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی سیلف اینڈ آئی واز سیئنگ یہ سگریٹ مانگ رہی ہے، یہ سگریٹ پیے گی نہیں، کیوں مانگ رہی ہے؟ دس ڈزنٹ گو وتھ لائک اٹ ڈز گو وتھ اللہ رکھی's character but it doesn't go with Yumna Zaidi's character. And I was waiting for her to actually take کہ وہ اس میں سے وہ سٹا لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے. اینڈ میں بہت کنونس تھی کہ وہ نہیں لے گی، اور اس نے نہیں لیا. یمنا زیدی نے نہیں لیا. سو آئی مین آئی ڈونٹ نو، اٹ سیم کائنڈ آف آکورڈ. اینڈ دا انٹائر سیکوینس واز لائک مور دین اے منٹ اور منٹ اینڈ اے ہاف. تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ پھر وہ سگریٹ برن ہو کے ان کا ہاتھ ہی جل جائے. لیکن خیر انہوں نے بڑا سینسبلی اس کو وہ کیا. جب عمیر رانا جب نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ سے ویسی سگریٹ لے لیتے ہیں کہ چھوڑو، سگریٹ صحت کے لیے مضر صحت ہے، تم کیا پیو گی. تو دیٹ آئی فاؤنڈ ایکچولی فنی بیکاز آئی واز لائک کائنڈ آف اینٹیسپیٹنگ کہ what is Yumna Zaidi going to do in this. But yeah, she didn't smoke. So there are lots of other characters which are still to come. نعمان اعجاز کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ان کا رول ہے. وہاج علی ابھی تک نہیں انہوں نے انٹری دی ہے، تو ابھی وی ول سی کہ آگے کس طرح سے یہ ہو رہا ہے. نوید شہزاد، اٹس سچ اے پلیجر ٹو سی دس وومن. میں ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے جیسے بہت کم ٹی وی انڈسٹری میں لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور ہائیلی انٹلیکچوئل، اینڈ آئی تھنک نوید شہزاد از ون آف دم. کہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل خاتون ہیں یہ، اور ان کے لیے بھی اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے اور یہ آنٹی کے رول میں آنا، جو کہ آئی تھنک دا ہیڈ میڈم ہیں جو کہ سارٹ آف سلیوری کرتی ہیں اور لڑکیوں کو بیچتی ہیں کام کے لیے.
So it was a very challenging role to see her, in such a kind of a role. بڑی بہت ڈفرینٹ لگ رہی تھی یہ اپنے روٹین کیریکٹر سے نکل کے. ویسے تو خیر نوید شہزاد بہت زیادہ کام نہیں کرتی. آئی تھنک شی از ویری ویری سلیکٹیو. But whatever she does, I think she literally came out of her comfort zone for this show. So high expectations and thumbs up to the entire team, and very very happy with the first episode, and let's see how the rest of it goes. I think یہ episode بہت لمبا ہو گیا ہے, اینڈ آپ لوگوں کو بور کرنے کا میرا زیادہ ارادہ نہیں تھا, لیکن somehow episodes have been happening. All these episodes that I have discussed, they are so happening that I couldn't leave anything out of it. So please do subscribe to my channel for more reviews. There are lots of other interesting dramas which are lined up. اینڈ رقیب سے آ رہا ہے, خدا اور محبت آ رہا ہے, اور پرابیبلی ایک دو اور بھی ڈرامے ہیں جو شاید اس وقت میں مس کر رہی ہوں. تو اسٹے ٹیونڈ اینڈ پلیز کیپ سبسکرائبنگ اینڈ کیپ encouraging me to do more reviews. And till inshallah our next review, we'll meet again. Take care. Allah Hafiz.